Assalamu alaikum ji. Thank you for inviting me to this very precious, I would say, कि forum है आप लोगों का, और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं भी I'm also in this bracket, और अब पाकिस्तान में हमारे यहाँ तो आपको पता है, आप लोग खेत बहुत अरसे से नहीं गए होंगे, अब वहाँ थोड़ा सा उन्होंने कुछ इनकरेज करना शुरू कर दिया है कि सीनियर सिटीजन की जो है वो बैंक में ज़्यादा लाइन हो, कुछ जहाँ पब्लिक कस्टमर सर्विसेज होती हैं वहाँ ट्राई टू, लेकिन अभी भी लोग वो एक ही लाइन में खड़े होते हैं वो वहाँ तो खैर कभी आपको अच्छा भी लगता है कि लोग आपको जो ना, कभी आपको लगता है यार मैं बाकी मैं बाबा हो गया, मेरे को बाबा कहते हैं, बाबा जी जरा रास्ता देना, बाबा जी जरा रास्ता देना, तो यू नो एंड सो दिस ऑल अबाउट, ये तो लाइफ साइकिल है, और एक सब ने अल्लाह कुरान पाक की जो सूरत 3 की जो आयत हैं, अल्लाह ताला उम्र जो है बढ़ाता है फिर दोबारा उम्र को घटाता जाता है, और बिल्कुल एक स्टेज ऐसी भी आती है कि आपके बुढ़ापे में होते हैं और बस आपकी आते हैं बच्चों जैसी होती हैं, तो जो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है। तो एनीवे डॉक्टर महबूब ने जिक्र किया, मेरी फील्ड है नेफ्रोलॉजी, और हमारा जो ये वाली जो पॉपुलेशन है 60 एंड अबव, उससे काफ़ी वास्ता पड़ता है इन टर्म्स ऑफ के जी जो किडनी का फंक्शन की एक असेसमेंट होती है, उसमें एक होता है GFR जिसे कहते हैं आजकल एस्टिमेटेड, वो आपका किडनी फंक्शन हो तो उसके हिसाब से वो किडनी की जो बीमारी है उसकी स्टेजेस होती हैं, तो जो GFR वो आजकल जितने भी आप किडनी के कहीं टेस्ट कराएं तो वो ऑटोमेटिकली वो लैब जो है ना आपको GFR कैलकुलेट करके बता देती है। अब वो एक GFR की डिग्री है जिसका भी उससे थोड़ा सा भी कम आ जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, ये हमारा GFR तो 60 to 90 होना चाहिए, हमारा तो 48 आ गया GFR। आल्दो उनकी जो सीरम क्रेटिनिन है जो किडनी का टेस्ट होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जो GFR कैलकुलेट करते हैं वो एज एंड अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अब ज़ाहिर है आप एक यंग आदमी का जो GFR है 18-20 साल का, वो डेफिनेटली वो नॉर्मल रेंज से होगा या उससे भी ज़्यादा होगा, और 60 से ऊपर जो लोग हैं उनका GFR कम होगा ऑटोमेटिकली, तो लोग परेशान हो जाते हैं जो थोड़ा वो गूगल सर्च करते हैं या पढ़ते हैं, तो फिर उनको हम तसल्ली देते हैं कि नहीं डोंट वरी कि आपका GFR अगर 40 हो गया या 45 हो गया डोंट वरी, आप एज लॉन्ग एज के आप बाकी किडनी फंक्शंस ठीक हैं, सीरम क्रेटिनिन ठीक है, यूरिन आउटपुट ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अपने किडनी सेंटर के बारे में बात करते करते बीच में आपके जो है ना वो चीज़ें भी लूँगा। मैं सऊदी अरब में रहा हूँ 20 साल एज ए किडनी स्पेशलिस्ट मैंने काम किया है वहाँ पे। जिस तरह डॉक्टर महबूब ने कहा हमारा वहाँ इकट्ठा साथ था, हम अपनी वहाँ पे जो सोशल सर्विसेज करते थे अपनी कम्युनिटी के लिए। आपको शायद पता है आप तो डेवलप कंट्रीज़ में रहते हैं, वन ऑफ द डेवलप कंट्रीज़, लेकिन जो पाकिस्तान के जैसे जो मुल्क हैं बेचारे गरीब ममालिक हैं डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी जो ज़्यादा लोग हैं वो बाहर जाते हैं जहाँ भी उनको रोज़गार मिलता है। मिडिल ईस्ट में जो हमारी मेन वर्क फोर्स है वो इंजीनियर डॉक्टर्स नहीं है, वो लेबर क्लास है, मजदूर है, जो कि वहाँ पे रोडों का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, एंड सो ऑन। वहाँ पे उनकी सैलरी भी बड़ी कम होती है। पाकिस्तान में गरीब घरानों से आए होते हैं बेचारे वीज़ा खरीद के, तो उनको जो भी थोड़े पैसे मिलते हैं वो चाहते हैं कि वापस अपने घर वालों को भेजें। तो मेडिकल ट्रीटमेंट बड़ा एक्सपेंसिव है, तो हमने वहाँ पे जद्दा में फ्री मेडिकल कैंप लगाना शुरू किया। वो भी 2005 का जो अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में, बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था, सब लोगों को याद होगा, बड़ी 1 लाख के करीब बमबाद हुई थी। तो पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे बड़े चार्ज हुए थे, रिलीफ एक्टिविटीज़ में जाके हिस्सा लिया था, और सेम वाइज हम जो लोग जद्दा में थे हम लोग भी गए, हमने वहाँ पे जाके एम्बुलेंस डोनेट की, काम किया, और फिर हमें ख्याल आया कि यार हमें जद्दा में भी अपनी ये जो कम्युनिटी है जिसकी मैंने जिक्र किया लेबर क्लास है, इनके लिए कुछ करना चाहिए। एटलीस्ट हम डॉक्टर थे, हमने कहा चलो हम इनको फ्री मेडिकल सर्विसेज देते हैं। हमारा हर 15 दिन बाद पाकिस्तानी जो कौंसलेट है जद्दा में सऊदी अरब में, वहाँ फ्री मेडिकल कैंप लगना शुरू हुआ 2006 में। ये बिल्कुल 1 साल बाद जब ये ज़लज़ला आया था उसके बाद हमने काम शुरू किया। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है। दो आई लेफ्ट सऊदी अरेबिया, महबूब लेफ्ट सऊदी अरेबिया, मैं 2019 में फिर वापस चला गया अपने इस प्रोजेक्ट की वजह से, लेकिन हमारी जो टीम वो है वो उसको उसने सर्विस को जारी रखा हुआ है। तो अगली स्लाइड घुमा दें, मैं खुद ही कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा हॉस्पिटल है। हमने वहाँ पे महसूस ये किया जद्दा में कि पाकिस्तानी में जो है जो बड़े जो इस तरह की बीमारियाँ हैं जिसमें कैंसर है, किडनी फेलियर है, ये जो बीमारियाँ हैं इसके इलाज बड़े शहरों तक तो महदूद हैं, लेकिन जो आप रिमोट एरिया में चले जाएँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाएँ तो फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे बड़े शहरों में माशाल्लाह कराची में बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लाहौर में हैं, इवन पेशावर इस्लामाबाद में भी हैं। तो लेकिन जो आप रिमोट एरिया में जाते हैं तो वहाँ इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है जो कि लोगों की ज़िंदगी बचाने के काम आ सके। जिस तरह
وہ پیشنٹ جن کی کڈنی فیل ہو جاتے ہیں ان کو پھر باقی زندگی جو ہے زندہ رہنے کے لیے ڈائلسس پہ جانا پڑتا ہے یا ٹرانسپلانٹ کرانا پڑتا ہے. تو یہ ہمارا ہاسپٹل ہم نے بنایا 2015 میں. یہ ہماری جب ہمارا پہلا ہاسپٹل شروع ہوا الحمدللہ گریجولی ڈیمانڈ بڑھتی گئی, ہمیں لوگ سپورٹ بھی کرتے گئے. ہمارا ہاسپٹل گرو کر کے اب وہ اس کی کرنٹ شیپ جو ہے وہ ہے 50 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. ڈائلسس یونٹ ہمارا 14 مسیحوں سے شروع ہوا, وہ 25 پہ ہو گیا. تو یوں الحمدللہ وہ کام بڑھتا گیا اور لوگوں کو سپورٹ کرتے گئے. یہ وہ جدہ کی پکچرز ہیں ہمارے فری میڈیکل کیمپس کی. اور ڈاکٹر ایگو خان مرحوم ہمارے بہت شفقت کرنے والے بزرگ تھے. بڑا مجھے وہ ہمیشہ خلیل بھائی کہتے تھے جب بھی میں ان سے ملتا تھا. انہوں نے ہمارے اس کڈنی سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا 2013 میں. پھر اس کی کنسٹرکشن شروع ہوئی اور ہمارا ہاسپٹل مکمل ہو گیا. پھر ہم نے یہ جو پریونشن کی بات ہے جو کر رہے تھے ڈاکٹر محبوب بھی, ہم نے دیہی علاقوں میں جا کے فری میڈیکل کیمپ لگانے شروع کیے اور ہم اسکریننگ کرتے ہیں. یہ پھر ہم نے پچھلے سال اپنے ہاسپٹل کو جب ایکسپینڈ کیا تو ایک 50 بیڈڈ ہاسپٹل میں اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا. تو یہ اس کی کچھ پکچرز ہیں جب ایکسپینشن شروع ہوئی. تو اس وقت جو ہمارا ہاسپٹل ہے ایبٹ آباد میں, جو کہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے اسلام آباد سے, اور موٹر وے کی وجہ سے اب جانا بڑا آسان ہو گیا, ورنہ پہلے جی ٹی روڈ پہ 2 گھنٹے لگتے تھے. بٹ ناؤ جسٹ 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے اسلام آباد سے. ہمارے پاس اب 25 ڈائلسس مشینز ہیں, ہیمو ڈائلسس مشینز ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک اور آپشن بھی تھی جس کو ہم پیریٹونیل ڈائلسس کہتے ہیں, جو پیٹ کے ذریعے ڈائلسس ہوتا ہے, وچ از مور پیشنٹ فرینڈلی, چونکہ وہ گھر پہ ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے کچھ اور پری ریکوزٹ ہیں جو کہ پاکستان میں میجارٹی لوگ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے. تو اتنا کامن نہیں ہے ہمارے یہاں پیریٹونیل ڈائلسس. بٹ ہیمو ڈائلسس ہے ہمارے پاس 25 مشینیں, 3 شفٹوں میں ہم لوگوں کا ڈائلسس کرتے ہیں اور 80% لوگوں کا ہم بالکل فری کرتے ہیں ڈائلسس. جو غریب لوگ ہیں زکوٰۃ کو مستحق, تو وی ڈونٹ چارج دیم اینی تھنگ. ہمارا 50 بیڈ ہاسپٹل ہے, ان پیشنٹ فیسلٹی ہے, لیبارٹری ہے, بلڈ بینک ہے, فارمیسی ہے, اور یہ موبائل ہیلتھ یونٹ ہے. جس طرح کی سائلنٹ کلر کی کچھ بات کر رہے تھے محبوب بھائی, تو دیہی علاقوں میں ہمارے شہروں میں تو اب لوگ پڑھے لکھے ہیں, وہ سرچ کر لیتے ہیں, گوگل پہ چلے جاتے ہیں, تھوڑی سی اویئرنیس, کامن اویئرنیس, کامن بیماریاں ہیں اس کے بارے میں ہے. اور میرا خیال ہے جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے جو بڑھ گئی ہے, اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی بیماریوں کے بارے میں جلدی پتہ چل جاتا ہے, جلدی وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں اگرچہ وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود لائف ایکسپیکٹنسی ہمارے یہاں بھی بڑھ گئی ہے پاکستان میں بھی. تو اس کی شاید یہ وجہ ہے اویئرنیس کی جو کامنی بیماریاں ہیں ان کا ارلی ڈائگنوسس ہے, ارلی ٹریٹمنٹ. تو وہ ہمارا موبائل ہیلتھ یونٹ ہے جو کہ ہم دیہی علاقوں میں جا کے لگاتے ہیں فری میڈیکل کیمپ. آپ کو پتہ ہے جو ہماری رورل پاپولیشن ہے وہ پڑھی لکھی اتنی نہیں ہوتی, لوگ جہاں کاش محنتی ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, لیکن بٹ اینڈ دے ڈونٹ کیئر کہ جی کسی کو بیماری ہے بھی تو اگنور کرتے رہتے ہیں. ہم وہاں جا کے لوگوں کی اسکریننگ کرتے ہیں کہ کس کو شوگر ہے, کس کو ڈائبٹیز ہے, کس کو ہائی بلڈ پریشر چل رہا ہے, کس کو کڈنی اسٹونز ہیں. اس کی پھر ہم ان کو وہاں پہ میڈیسن دیتے ہیں فار 1 ویک, اور پھر ان کو کہتے ہیں بھی آپ فالو اپ کے لیے ہمارے پاس آئیں. پھر ہم چھوٹے ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں, بلڈ کے, شوگر کے, یورین وغیرہ کے ٹیسٹ. تو ہمارے پاس کڈنی اسٹون بڑے کامن ہیں ناردرن ایریا میں, اور بھی ایریاز میں سندھ میں نے دیکھا جہاں پہ پانی کے ایشوز ہیں کہ لوگ پانی کم پیتے ہیں یا ہارڈ واٹر یوز کرتے ہیں, وہاں پہ کڈنی اسٹونس کامن ہیں. ساؤتھ پنجاب میں زیادہ ہیں, ہمارے بھی اس بیلٹ میں بہت ہیں. تو ہمارے یہاں کڈنی اسٹون کی اب سرجریز ہم نے ریگولر شروع کی ہیں, ہفتے میں 3 دفعہ سرجریز ہوتی ہیں. اور یہ ہمارا ڈائلسس یونٹ ہے, دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک ہم نے اس کو اسٹیٹ آف دا آرٹ یونٹ بنایا ہوا ہے, اور سیپریٹ مشین ہے فار ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی. تو 3 شفٹوں میں ہم لوگوں کا ڈائلسس کرتے ہیں, صبح شروع ہوتا ہے اور رات 8 بجے تک چلتا ہے. یہ اگر آپ کچھ پیشنٹ کا اسٹوری سننا چاہیں, ان کی پرمیشن سے ریکارڈ کیے ان کے انٹرویو. ٹی وی کا ریموٹ کا یہ والا ہے خود لوکل ٹرانسپورٹ پہ آتی جاتی ہوں ہری پور سے پاکستان کے لیے سینٹر ڈریسز کے لیے, اور یہاں پہ میرا ڈریسز 8 سال سے بالکل فری ہو رہا ہے, اور ڈریسز میں کوالٹی وائز اور یہاں پر پیشنٹ کا پروٹوکول ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے. اور اس پاکستان کے لیے سینٹر کی وجہ سے میں انسپائر ہو کے آگے ادھر ہی میں خود بھی ڈریسز ٹیکنیشین کی ٹریننگ دے رہی ہوں.
میری بیٹی کے 6 سال سے کڈنی سینٹر میں ڈائلیسس ہو رہے ہیں. ہم لوگ پلان کے لیے بھی کراچی گئے تھے. ادھر جا کے میرے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں. ٹیسٹوں میں کوئی ایسا مسئلہ آ گیا تھا جس سے انہوں نے میرا گردہ نہیں لیا. پھر ادھر سے ہم لوگ واپس ادھر آ گئے. ادھر آ کے ہم لوگوں نے ڈائلیسس اسٹارٹ کیے. ڈائلیسس یہاں فری ہو رہے ہیں اور علاج بھی سارا فری ہو رہا ہے. ٹیسٹ وغیرہ بھی ہمارے فری ہیں. السلام علیکم آل مائی ویورز. میرا نام اعجاز احمد ہے اور میں پچھلے 7 سال سے یہاں پہلے تو 2 ڈائلیسس ہوتے تھے ہفتے میں, اب جو ہے 3 ہو رہے ہیں. تقریباً 3 سال سے 3 ڈائلیسس ہو رہے ہیں. میں ان کی کوالٹی آف ڈائلیسس سے انتہائی مطمئن ہوں اور مجھے کوئی ایکسٹرا اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوئی. تو اس پر ٹائم سیف ہم جیسے ہاں, تو ہم جو ڈائلیسس ابھی تک تقریباً یہ پچھلے مہینے کی فگر ہے, کوئی 98,000 سیشن. ابھی میں نے ریسنٹلی کی فگر لی ہے 3 دن پہلے, تو ابھی 99,000 جو سیشن ہے, نمبر آف ڈائلیسس سیشن ہم کر چکے ہیں اپنے کڈنی سینٹر پہ, جب سے ہمارا سینٹر یہ آپریشنل ہوا 2015 سے. اور میں جیسے وہ بتایا کہ میجارٹی فری ہیں. اتنے پیشنٹ ہم اپنے او پی ڈی میں دیکھ چکے ہیں. سرجیکل پروسیجر کڈنی سٹونز کے ہمارے پاس آپریشنز ہوتے ہیں, تو یہ ہم کو 3,000 کر چکے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے بہت سے بچے جو ہیں پیدائشی طور پہ مختلف ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور مختلف آرگن کے ڈیفیکٹ ہوتے ہیں. ایک جو کڈنی سے ریلیٹڈ آرگن ہے اس میں بھی بچوں کے پیشاب کی نالی کے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں, مثانے بلیڈر کے ڈیفیکٹ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ بچے پیدا ہوتے ہیں. اور وہ ان کے پیرنٹ بڑے سفر کرتے ہیں, بڑے اسپتالوں میں ان کو جگہ نہیں ملتی. تو ہم نے الحمدللہ یہ بچوں کی سرجری شروع کی پچھلے 1 سال سے. ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں وہ ایز اے والنٹیئر سرجری کرنے آتے ہیں اسلام آباد سے, اینڈ وی اسٹارٹڈ دس. یہ ہمارا موبائل ہیلتھ یونٹ ہے جس کی میں نے آپ سے بات کی کہ ہم لوگوں کی جا کے وہاں پہ دیہی علاقوں میں اسکریننگ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, ان کو دوائیاں دیتے ہیں. یہ اویئرنیس کے پروگرام جس طرح کے یہاں ڈاکٹر محبوب نے ماشاء اللہ آپ کے فورم پہ شروع کیا. وی آر آلسو ڈوئنگ دیئر ان پاکستان ان ڈفرینٹ فورمس. پاکستان میں جب کبھی بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں اس میں پاکستان کڈنی سینٹر کی ایز آرگنائزیشن پارٹیسپیٹ کرتی ہے. 2022 میں جو سیلاب آیا تھا آپ کو پتہ ہے بلوچستان اور سندھ میں, ہم بھی گئے, فری میڈیکل کیمپس لگائے, لوگوں کو وہاں گھر بنا کے دیے 10 کے قریب. یہ ہمارے کوئی اس کا ڈیٹا ہے. ہمارے ایکسپینس اور انکم آئی تھنک اٹس ناٹ ریلیونٹ موسٹلی بتانا یہ کہ ہمارے زیادہ میجارٹی پیشنٹ جو ہیں ان کو آلموسٹ 80% پیشنٹ جن کو ہم اپنے زکوٰۃ فنڈ سے جو ہے اسپانسر کرتے ہیں, ان سے کوئی چارج نہیں کرتے. اور بڑی سمال اماؤنٹ ہے پیشنٹ جو کہ ہمیں پے کرتے ہیں. اور اب انشاءاللہ ہم اپنے کڈنی سینٹر کو, اس کے لیب کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں. سی ٹی اسکین, کڈنی ٹرانسپلانٹ شروع کرنا چاہتے ہیں اس کو فیوچر ٹریننگ کے لیے. کڈنی ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے 2-4 باتیں جو کہ ڈاکٹر محبوب نے ایک بات کی, ڈیٹا انہوں نے دیا. انفارچونیٹلی پاکستان میں کڈنی ٹرانسپلانٹ مطلب جو کڈنی جس کے فیل ہو جائیں تو بیسٹ ٹریٹمنٹ از کڈنی ٹرانسپلانٹ, ناٹ ڈائلیسس. اور بلکہ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا پری ایمپٹیو کڈنی ٹرانسپلانٹ, جیسے وہ امریکہ نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کی عراق کو, اس کو تباہ برباد کر دیا کہ جی ہمارے لیے خطرہ ہے, تو وہاں سے یہ لفظ شروع ہوا پری ایمپٹیو. تو پری ایمپٹیو کڈنی ٹرانسپلانٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ابھی ڈائلیسس نہیں شروع ہوا لیکن آپ کی کڈنی فیلنگ اسٹیج پہ ہے. اگر اس اسٹیج پہ جو آپ کا اگر کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو جائے تو اس کے ریزلٹس بہت بہتر ہیں. اس کے لیے آپ کو ڈائلیسس پہ جانا پڑے گا. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک تو ڈائلیسس ٹرانسپلانٹ ایکسپینسو بہت ہے, اور پھر ہمارے یہاں جو یہ ڈونرز کی جو لسٹ ہے اور ڈیزیز ڈونر کیڈاویرک کڈنی ٹرانسپلانٹ پروگرام جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان جو کہ برین ڈیڈ ہو چکا ہے, چاہے اس کو روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کسی اور بیماری سے اس کی ہاسپٹلائز ہے, آئی سی یو میں ہے, وہ برین ڈیڈ ہے لیکن دل اس کا کام کر رہا ہے, ہارٹ اس کا پمپ کر رہا ہے, اینڈ از پرووائڈنگ بلڈ سپلائی ٹو آل وائٹل آرگنز انکلوڈنگ کڈنی, لیور. یہ سارے آرگن جو ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ریٹریو کیے جا سکتے ہیں اور کسی انسان کی زندگی بچانے کے لیے اس کو لگائے جا سکتے ہیں. پوری دنیا میں پروگرام ہے, آپ کے کینیڈا میں ہے, ہر جگہ. انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہے. یہاں پاکستان میں اور بہت سی اچھی چیزیں جو ہونی چاہیے نہیں ہیں, اس میں انفارچونیٹلی یہ بھی نہیں ہے. تو وہاں بیچارے لوگوں کو پھر ڈائلیسس پہ رہنا پڑتا ہے, یا ان کے کوئی عزیز کڈنی ٹرانسپلانٹ دیں اور افورڈ کر سکیں تو ان کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ فیسلٹی بھی ہم اپنے کڈنی سینٹر پہ اس کو انشاءاللہ شروع کرنا چاہیں گے.
یہ انڈومنٹ فنڈ کی بات کل سے میری ایک ذہن میں بات آ رہی تھی. میں ویسے یہ ہم جو ہمارے جو فیوچر کے پلان ہیں, انڈومنٹ فنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک صدقہ جاریہ اسٹیبلش کر دیتے ہیں. تو مجھے بڑی میں 2 منٹ لوں گا آپ کے ایکسٹرا. میں وہاں نیو یارک میں ہمیں پچھلے 4-5 فنڈ ریزنگ کر کے, تو میں نیو یارک میں جس ڈاکٹر صاحب ہمارے کولیگ ہیں نیفرولوجسٹ, ان کے گھر ٹھہرا ہوا, تو ہم وہاں سے نکلے ان کے گھر سے ایئرپورٹ کے لیے مجھے چھوڑنے. ان کی وائف بھی تھی, انہوں نے ڈائلسس آنا. تو رستے میں باتیں کہتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی کی ڈیتھ ہو گئی 2 دن پہلے. کہتے مجھے تو پتہ نہیں چلا. تو کہتے ہیں چلے ہم پھر آپ جائیے گا فاتحہ پڑھنے میں. تو ان کی وائف کہنے لگی کہ یہ جو سارا کچھ اس کا ہے, اتنا بنایا اس نے, اس کا کیا ہوگی, کدھر جائے گا؟ مطلب اس کی جو پراپرٹی ہے, ایسیٹ ہے, شاید آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا. یہ بچے جیسے یہاں پہ کلچر علیحدہ ہو جاتے ہیں, اپنی لائف میں گمن ہو جاتے ہیں. اب وہ اس کی پراپرٹی, اس نے اس کو کچھ اگر تو اس نے کوئی ارینجمنٹ کیا ہوگا تو شاید کسی اچھے کام کے لیے اس کی جو اس کے پیچھے رہ جائے گی, ورنہ اس میں گورنمنٹ لے لے گی, یا آئی ڈونٹ نو یہاں پہ کیا سسٹم ہے. تو یہ جو انڈومنٹ فنڈ ہے, میں نے یہ دیکھا ہے, میرے 2 ایکسپیرینس یہاں پہ ہوئے ہیں فنڈ ریزنگ کے دوران, کہ جو پاکستانی ہیں جن کا پیچھے پاکستان سے صرف قلبی تعلق ہے لیکن کوئی اور ریلیشن نہیں ہے, جہاں جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں, جو بھی ان کی پراپرٹی ہے, جو پیسہ ہے, وہ ایک کچھ بورڈ ہیں, کچھ انویسٹمنٹ فورم ہے, اس کو وہ دے دیتے ہیں فار چیریٹی پرپز. اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیسہ ہے, یہ ہماری پراپرٹی ہے, آپ کے پاس ہے, اس کو آپ انویسٹ کریں, اس کا جو پروفٹ آئے وہ آپ اس چیریٹی آرگنائزیشن کو دیں. وہ لسٹ آف چیریٹی آرگنائزیشن ہیں 501c, جیسے وہاں پہ رجسٹریشن ہے US میں. تو وہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ ایمرجنسی میڈیسن کے ریٹائرڈ ہوئے ہیں, بھی آئی تھنک ان کی بھی 80 ایئر اولڈ جینٹل مین. انہوں نے مجھے کال کیا, انہوں نے کہا جی میرے پاس وہ فنڈ ہے, میں نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے شیخ ٹرسٹ کے نام سے اس فنڈ میں, تو میں اب آپ کو ریگولر ڈونیشن دوں گا, آپ کی آلریڈی چونکہ رجسٹرڈ ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم نے تو زندگی کی بہاریں دیکھ لیں, بہت اچھا وقت گزار لیا, اور اللہ کرے کہ مزید اچھا وقت گزرے, ہم کچھ اچھا کام کر کے دنیا سے جائیں, اور آخرت میں جو بھی ہم کام کر کے جائیں وہ ہماری تو شاید نجات کا ذریعہ بنے. تو اس چیز کو بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے کچھ نہیں سوچا, کچھ پلاننگ نہیں کی, اور ہمارے پاس کچھ ہے جو کہ ہم خود دنیا میں نہیں لے کے آئے تھے, جو کہ مطلب پیدا جب ہوئے تھے کوئی کچھ نہیں لے کے آتا نا, آپ کو پتہ ہے ایسے ہی ہے نا. تو جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو کوئی ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جاتا, وہی وہ جو 2 سفید چادریں ہیں, اور وہ آپ کی کفن ہے, اور تدفین ہو جاتی ہے, اور پھر اپنے بلا بھی دیتے ہیں چند دنوں بعد, وہ غم بھی بھول جاتا ہے. وقت جو کہتے ہیں نا, وقت جو ہے وہ زخم کا بہت بڑا وہ علاج ہے, ہیلر ہے, ٹائم کے ساتھ وہ اپنے پیاروں کو بھی بھول جاتے ہیں. تو بس یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کریں, جو کچھ ہے ہمارے پاس ہم اپنی لائف میں اس کاز کے لیے, اس مشن کے لیے, اور ان لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کریں جو کہ جن کے پاس اپنی زندگی کو سروائیو کرنا ان کے لیے مشکل ہے, ان کے لیے اپنی زندگی کو زندہ رہنے کے لیے علاج کرانا مشکل ہے. تو ہمارا یہ فورم یہاں پہ اب رجسٹرڈ ہے, ڈاکٹر محبوب اس کو لیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ فرینڈز آف پاکستان کڈنی سینٹر کے نام سے. یہاں ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے, تو آپ لوگ اس میں اپنے ڈونیشنز بھی دے سکتے ہیں, پلیجز بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ جزا دے. میں اگر کوئی کویشچن آنسر ہے تو میں آپ کی ہیلپ کے حوالے سے یہ سن لیں, آپ کے کام میں ہاتھ بٹائیں گے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تعاونوا علی البر, نیکی کے ساتھ, خیر کے ساتھ تعاون کرو. میں نے خود اس ہسپتال کو وزٹ کیا ہے, جدید ترین سہولتیں میسر ہیں. سننے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ نیکی کے کام میں جتنا ممکن ہو سکے حصہ ڈالے اور سعادت دارین حاصل کرے. پاکستان کڈنی سینٹر کے دوستوں نے احمدآباد سے ڈائلسس کے لیے جس میں کام کا آغاز کیا ہے, مجھے اس کو قریب سے دیکھنے کا, اس میں شامل ہونے کا, ان کی نیکی کو اور اس کی محنت کو بجٹ میں خود دیکھنے کا موقع ملا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اچھے مستحسن اور نیک کام میں ہم سب کو دل کھول کر اور آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے انشاءاللہ. یہ جو 3 بزرگ ہیں, میں آپ کو بس ایک کنکلوڈنگ بات کر دوں. اب ان تینوں میں سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم 3 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا.